अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसे कि आपने लगा ही लिया तो पहले ये बता दें, फिर उसके बाद ताकि फिर आप भी सुकून में आ जाए। चलिए आप इनको इंट्रोड्यूस कराएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम लोगों ने जिस तरह आपको बताया था कि फिकुल कुलूब का एक हम लोग ब्लॉग चला रहे हैं। दिस इज़ द वन। इसका नाम हार्ट टॉक्स है और इसका जो एड्रेस है दैट्स knowinghearts.wordpress.com। इसमें अब इस तरह होता है कि वी हैव अ फ्यू राइटर्स जो ऑलरेडी लिख रहे हैं। अब फिर हाजिर अपनी पोस्ट पढ़े। अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने लास्ट लेसन में जो पढ़ा था सब्जेक्ट्स के बारे में, उसके ऊपर पोस्ट है। इफ यू आर यंग और इवन इफ यू आर नॉट, दिस इज फॉर यू। इन्ना मिनल बलाइल अज़ीमी अन यंसुरल अअदाउ फी साहतिल मुस्लिमीन उलूमन मस्मूमा व अफकारन मुतबायना उलूमुन कुल्लुहा ग़स्सुन हज़ीर अस्रुल हज़्म यअकुलुल वक़्त व युमीतुल क़ल्ब ويورث الشك والحيرة والجدل ويدعو إلى الفسوق والعصيان. इसकी translation है, Indeed, among the biggest trials is that the enemies have spread in the yard of Muslims poisonous ulum and faraway thoughts. All these ulum are weightless rubbish. They are difficult to digest, devour time, and cause hearts to die, and they leave behind doubt, wonderment, and conflict, and the call towards transgression and sin. Don't you feel that every word of the above statement is true? I am sure each one of you has experienced it some time or other in your life, the indulgence in knowledge that is not only useless but also harmful. After attending the above lesson, I went straight to university. As I was sitting there, I observed the students around me. There were thousands of them, and they talked about every possible thing on the face of earth, from fashion to food to family to movies to teachers to news to, well, it's a long list. The point is, not one of those topics was of any benefit at all. Although students are supposed to be the most productive entities of a society, since they are so learned, why then do we see the exact opposite? Because, number one, we are taught disciplines that are poisonous. What does poison do to the human body? It eats away the insides, makes the inner rotten, such that it becomes dysfunctional. This is what poisonous disciplines do. They cripple the minds of the most precious body of a society, its students. This is why it's called as one of the biggest trials. Number two, faraway thoughts. We talk and talk, considering ourselves the most intellectual beings on the face of the earth, about things that are not even near practicality, or they're just contradictory opinions that are being expressed. Characteristics of these disciplines. Weightless rubbish. They have no basis, no solid foundation. They are just hypothesis upon hypothesis. Difficult to digest. No one really gets it, but you got to study in order to keep up with the status quo. Devour time. You spend hours and hours on them with absolutely no end result. Cause hearts to die. Hearts are steered away from their real nourishment and they become dead and hard. They leave behind doubt, wonderment, and conflict. What do you see in the world today? Call towards transgression and sin. We cry on the high level of corruption and increased crime rate, don't we? Can you think of any such subject? Take economics, for instance. We are taught about communism, capitalism, etc., but we are told that all these isms are actually faulty. One of the greatest Western economists himself said that Islam provides the best economic system, but we don't study that. Take literature. Most of it comprises of stories of old times which baffle the reader by the end of the tale and only makes him depressed and useless. Where are they applied in real life? The purpose is not to pinpoint any subject, rather make you realize that instead of acquiring knowledge of disciplines that have no application in this world, nor any use in the hereafter, wouldn't it be better to actually learn subjects that can be related to and applied for the betterment of both the worlds? Have you ever felt this way before? If yes, don't suppress your feelings thinking you're the odd one out. Channelize them, do something about it, use your own unique skills to stop the current mess in whatever way you can. And I say that to myself first. If not you, who is going to say it out? Who is going to bring the change? Don't leave the responsibility for someone else. There is no someone. It's either you or no one. बस हम लोग वीकली एक पोस्ट करते होते नॉर्मली, तो अगर कोई उर्दू में पोस्ट करना चाहता तो वो मायूस ना हो प्लीज़, ज़रूर लिखे. अगर आपका कोई ब्लॉग है, आप उस पर रीब्लॉग करना चाहते हैं, यू प्रेस दिस बटन. ट्विटर पे पोस्ट करना चाहते हैं, फेसबुक पे किसी को ईमेल करना चाहते हैं, डायरेक्ट प्रिंट करना चाहते हैं, इफ़ यू हैव अ टम्बलर ब्लॉग. और इसके अलावा अगर आपके पास टम्बल अपॉन है, रेडिट है, ये बाकी इसमें आएंगे. तो शेयरिंग से इसके व्यूज़ बढ़ते हैं, इट्स मेक्स इट मोर फेमस. तो आपका अगर हिस्सा होगा तो इंशाल्लाह इट्स गुड. यानी अगर आप लिख नहीं सकते तो एटलीस्ट शेयर कर लें, लिखा हुआ किसी और से शेयर कर लें. बिल्कुल.
ابھی جو الہدا کا IVR بنا نا، تو اس میں ہماری ایک اسٹاف ممبر ہے نادیہ، انہوں نے دوسروں کو انٹروڈیوس کیا، اور ان کے ایک انکل تھے، وہ حج پہ جا رہے تھے، ان کے ساتھ 40 لوگوں کا گروپ تھا، ان سب کو انہوں نے اس سے فون سے حج کے لیکچر سنوائے سارے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ کہاں کہاں تک خیر پہنچی. یعنی ایک بندے نے صرف آگے چند لوگوں کو بتایا، انہوں نے آگے بتایا. تو اسی طرح اگر آپ اس میں سے ایک ایک آرٹیکل جو بھی آپ پڑھیں اس کو صرف ٹویٹر پہ ڈال دیں یا فیس بک پہ یا کہیں بھی، تو اس میں یہ ہے کہ بے شمار اور لوگ اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے. اس طرح میسج اکراس ہو جائے گا. شیئر کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ایک کلک. آپ نے آرٹیکل پڑھا، آپ نے مثلا ٹویٹ کرنا ہے اس کو، تو بس اس پہ ٹی کے اوپر آپ کلک کریں، خود بخود وہ وہاں آ جائے گا. بس اس کو سینڈ کر دیں، پوسٹ کر دیں، دیٹس اٹ. پتہ نہیں کتنے لوگوں کے نظر سے گزرے گا. لیکن یہ ہے کہ اگر ہم اتنی بھی تکلیف نہیں کر سکتے، ایک کلک کرنے کی بھی نہیں کر سکتے، تو پھر ہم مسلمز تو پھر کہیں کے بھی نہیں. ہم پڑھنے کی تکلیف نہیں کرتے، لکھنے کی نہیں کرتے، شیئرنگ کی تو کریں ایٹ لیسٹ. چلیے اگلا لیسن شروع کرتے ہیں. ہم نے لاسٹ ٹائم ختم کہاں کیا تھا، کہاں رکے تھے ہم؟ مطابقا لاسم. ٹھیک ہے، اب یہ اس کتاب کے بارے میں بتاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقد جمعت فيه بفضل الله اقوال سلف الامة في اصول الدين ومقاصد الشريعة العظمى ليستبين الحق من الباطل والهدى من الضلال والرشد من الغي والخير من الشر. ٹھیک. وقد جمعت فيه، کیا معنی ہوگا؟ میں نے اس میں جمع کیا ہے. بفضل اللہ اقوال سلف الامتی، امت کے گزرے ہوئے لوگوں کے کوٹس، اقوال. سلف جو پریڈیسیسرز ہیں. فی اصول الدینی، دین کے اصول میں. اصول کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے دین کے اصول کیا ہیں؟ کسی کو معلوم؟ جی، قرآن و سنت اور عقیدہ. اور آپ میں سے کوئی اسلامی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے؟ یہ پڑھا ہے اصول الدین میں کیا کیا پڑھاتے ہیں؟ ایک پوری فیکلٹی ہے اصول الدین کی اسلامک یونیورسٹی میں. اس میں جو سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں نا وہی مراد ہے، جس میں تفسیر ہے، حدیث ہے، فقہ ہے اور عقیدہ ہے. یہ تمام چیزیں. ٹھیک. وہ مقاصد الشریعت، اور شریعت کے مقاصد. کتنے مقاصد ہیں شریعت کے؟ کچھ پتہ ہے کسی کو؟ 5. شابش، بتاؤ نفیسہ، کون کون سے ہیں؟ حفظ النسل، اس لیے زنا حرام ہے. حفظ العقل، اس لیے شراب حرام ہے. حفظ المال، اس لیے چوری کے اوپر حد ہے. حفظ النفس، اس لیے قتل حرام ہے. اور حفظ الدین. ٹھیک ہے. تو یہ مقاصد ہے شریعت کے لیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو شریعت بھیجی ہے وہ اس لیے بھیجی ہے کہ ان چیزوں کی حفاظت کی جائے. اگر ان چیزوں کی حفاظت نہ ہو تو کیا ہو؟ جان کی حفاظت نہ ہو، مال کی نہ ہو، حسب نسب کی نہ ہو، دین کی نہ ہو، تو پھر معاشرے کا کیا تصور آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ کیسا معاشرہ ہوگا؟ کیا پاکستان میں مقاصد شریعت پورے ہو رہے ہیں؟ نہیں ہو رہے. کیوں نہیں ہو رہے؟ وجہ کیا ہے؟ شریعت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی شریعت کو نافذ ہی نہیں کیا گیا، شریعت پر عمل ہی نہیں کیا جا رہا. تو لوگ اس سے بہت گھبراتے ہیں کہ ہائے شریعت امپلیمنٹ ہو گئی، شریعت نافذ ہو گئی تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. حالانکہ شریعت کس لیے آئی ہے؟ اس کے یہ جو مقاصد ہیں، مقاصد خمسہ، کیا یہ مقاصد غلط مقاصد ہیں؟ جان کی حفاظت ہونی چاہیے انسان کی کہ کونی ہونی چاہیے؟ مال کی ہونی چاہیے، دین کی بھی ہونی چاہیے نا، تاکہ اس کو کچھ سے کچھ نہ بنا دیا جائے. اور حسب نسب کی، کیا انسان کا یہ حق نہیں کہ اسے پتہ چلے وہ کس کا بچہ ہے اور اس کی اولاد کون سی ہے؟ اور عقل کی حفاظت ہونی چاہیے. نہیں، عقل کی وجہ سے تو انسان ہے، اور انسان کی قدر و قیمت اس کی عقل پر مبنی ہے. جتنی اس کی عقل کام کرے گی اتنی اس کی ویلیو زیادہ ہوگی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جن شعبوں میں لوگوں کا ذہنی اور دماغی کام زیادہ ہوتا ہے وہاں بہت زیادہ سیلریز ہوتی ہیں، اور جو لوگ معمولی کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے اسی حساب سے ان کی قدر و قیمت بنتی، یعنی دنیا میں بھی مادی اعتبار سے بھی. ٹھیک ہے.
تو عقل کی جلا اور عقل کا استعمال اور عقل کا گرو کرنا یہ بے حد ضروری چیز ہے. اور یہ غور و فکر سے، پڑھنے سے، سیکھنے سے، عقل کو ذرا سا تکلیف میں ڈالنے سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور عقل کی حفاظت کرنے سے. ٹھیک. اب اگر کوئی مجنون انسان ہو، ناسمجھ ہو، کم عقل ہو، تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس کی کوئی ویلیو ہوتی نہیں ہوتی نا. تو اس لیے ایک تو اس پر شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں صحیح سلامت عقل دی ہے. جتنا بھی شکر کریں کم ہے. لیکن شکر کیسے ہوگا؟ صرف باتیں کرنے سے؟ یا اللہ بس شکر، یہ بھی ٹھیک ہے، احساس تو ہے، لیکن اصل شکر کیا ہے؟ عقل کو استعمال کرے. لیکن ہم اس سے تو گھبراتے ہیں. کوئی چیز یاد کرنی ہو، کوئی حفظ کرنی ہو، کوئی پڑھنی ہو، کوئی بار بار اس پر غور و فکر کرنا ہو، ایک سے زیادہ دفعہ اس کو پڑھنے کی ضرورت پڑے، تو وہ کہتے ہیں کب ختم ہوگا یہ کورس اور کب ہماری جان چھوٹے گی. حالانکہ آپ اس عقل کو جتنا استعمال کریں اتنا ہی زیادہ یہ اس کو جلاب ملتی ہے اور اتنی چمکتی ہے اور اتنی ہی زیادہ فائدہ مند ہو جاتی. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس میں بہت سے اقوال جمع کیے ہیں جو مقاصد شریعت سے متعلق ہیں، اصول الدین سے متعلق ہیں. العظما، عظما کا مطلب بڑے بڑے. شریعت کے مقاصد چھوٹے چھوٹے بھی ہیں لیکن 5 بڑے مقاصد ہیں. لیستبین الحق، تاکہ واضح ہو جائے حق، من الباطل، باطل سے، حق اور باطل میں فرق سامنے آ جائے. والہدى من الضلال، اور ہدایت گمراہی سے. والرشد من الغی، رشد کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت کو، سمجھ بوجھ کو. من الغی، قرآن پاک میں نہیں آتا آیت الکرسی کے بعد قد تبین الرشد من الغی؟ تو وہی ہے نا یہ. والخیر من الشر، اور خیر شر سے الگ ہو جائے، واضح ہو جائے. تو یہ اس کتاب کے لکھنے کا مقصد ہے. کیا چاہتے ہیں یہ؟ حق باطل سے، ہدایت گمراہی سے، اور درست چیز بھٹکنے سے، اور خیر شر سے بالکل الگ الگ ہو جائے. وقد توجت مسائلہ بالآیات القرآنیۃ، اور تحقیق میں نے تاج پہنایا ہے اس کے مسائل کو، یعنی اس میں جو بھی ایشوز میں نے ڈسکس کیے ہیں ان کو تاج پہنایا. اور تاج کس لیے ہوتا ہے؟ کسی چیز کو آنر دینے کے لیے، ڈیکوریٹ کرنے کے لیے. کس چیز کا تاج پہنایا؟ بالآیات القرآنیۃ، قرآنی آیات کا. والاحادیث النبویۃ، اور حدیث نبوی کا. وزینتها بالبراہین العقلیۃ، اور میں نے اس کو مزین کیا ہے. براہین کس کی جمع ہے؟ برہان کی. برہان کس کو کہتے ہیں؟ دلیل کو. قل ہاتوا برہانکم. وزینتها بالبراہین العقلیۃ، عقلیہ عقل کی، یعنی عقلی دلائل. وبینتها بالامثلۃ الحسیۃ، اور میں نے اس کو بیان کیا ہے ایسی مثالوں کے ساتھ جو حسی ہیں. حسی ہوتا ہے جو محسوس کی جا سکتی ہوں، ٹینجبل. وَلَمْ نَذْكُرْ فِي هَذِهِ الْمَوْسُوعَةِ مِنَ الْأَحَادِيثِ إِلَّا مَا ثَبَتَتْ صِحَّتُهُ وَنِسْبَتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. وَلَمْ نَذْكُرْ، اور نہیں ہم نے ذکر کیا، فی هذه الموسوعة، اس انسائکلوپیڈیا میں، من الاحادیث، احادیث میں سے، یعنی ہم نے ذکر نہیں کیا، الا مگر، ما ثبتت، جو ثابت ہو گئی، صحتہ، اس کی صحت، اوتھینٹسٹی، ونسبتہ، اور اس کی نسبت، ایٹریبیوشن، الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. وَأَعْرَضْنَا عَنْ، اعراض کیا ہے ہم نے اس سے. اعرض عن کا مطلب ہوتا ہے اسے اجتناب کیا ہے، بچے ہیں. عن کل حدیث ضعیف، ہر ضعیف حدیث سے. او موضوع، موضوع حدیث سے، یعنی فیبریکیٹڈ. او باطل، یا باطل. او منکر، یا جس سے انکار کیا جائے. منکر حدیث کی ٹرم ہے. او شاذ، شاذ وہ ہوتی ہے نا جو کثرت کے مقابلے میں. ولا اصل لہ، اور اس کی بھی جس کی کوئی اصل ہے ہی نہیں، بنیاد ہی نہیں. لیبقى الذهب خالصا، تاکہ باقی رہ جائے ذہب یعنی سونا، خالص، خالص یعنی خالص سونا باقی رہ جائے، قیمتی چیز. والمشرب صافیا، صاف پانی. مشرب، قد علم کل اناس مشربہم. صافیا، صافی پانی کا بھی نام ہے، اور آپ کی کڑوی سی دوائی کا نام بھی ہے جو صفا کرنے والی ہے. والبناء متینا، قرآن میں کہاں ہے بنا کا لفظ؟
والسماء بناء والبناء متینا، متین کس کو کہتے ہیں؟ مضبوط. والسلعۃ ثمینہ، سلع کہتے ہیں سودے کو. الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، سنو اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے. الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اور وہ کیا ہے؟ جنت ہے. ثمینہ قیمتی سودا. فجاء الکتاب بفضل اللہ محکم الفصول. جاء کے بعد بھی آ جائے تو پھر معنی کیا ہو جاتا ہے؟ لایا ہوں، یعنی کتاب لائی ہے، کتاب brought up اللہ کے فضل سے. محکم الفصول، محکم فصلیں، یعنی اس کی جو چیپٹرز ہیں بہت مضبوط قسم کے بنائے گئے ہیں. محذوف الفضول، محذوف کس کو کہتے ہیں؟ حذف کیا ہوا. الفضول فالتو، فضول باتیں سب نکال دی گئیں. مقویا للایمان، ایمان کو قوی کرنے والی. محرکا للاعمال، اعمال کو حرکت دینے والی، یعنی موٹیویٹ کرنے والی عمل کے لیے. مرغبا فی احسن الاخلاق، رغبت دلانے والی. مرغب رغبت سے، رغبت دلانے والی. فی احسن الاخلاق، احسن اخلاق میں، احسن اخلاق کی رغبت دلانے والی. یطلق العقول، یطلق، اطلق یطلق، اطلاق کا مطلب ہوتا ہے آزاد کر دینا. یطلق العقول، عقل کو آزاد کر دیتی ہے. من اقال الجہل، جہالت کی رسی سے. اقال کہتے ہیں وہ رسی جو سر پہ نہیں باندھتے، وہ جو رومال کے اوپر نہیں رکھتے کالا سا، کالی ڈوری، تو وہ اقال ہوتی ہے. تو اقال الجہل، جہالت کی رسی، یعنی جس میں جکڑا ہوا نا انسان جن جہالتوں میں، ان کو کاٹ دیا. والشک، اور شک کے. ویطلق الجوارح، اور آزاد کرتی ہے جوارح کو. لتعمل، تاکہ وہ کام کر سکیں. فی میادین الاعمال الصالحہ، نیک اعمال کے میدانوں میں. یعنی میں نے ایسی کتاب لکھی ہے کہ جس میں ایسے چیپٹرز ہیں جن سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، عمل کو حرکت ملتی ہے، اچھے اخلاق اپنانے کو دل چاہتا ہے، عقل جو ہے وہ آزاد ہوتی ہے جہالت اور شک کی رسیاں اس کو کاٹ کے، اور جو جوارح ہیں، جو ہمارے لمس ہیں، وہ ان کو آزاد کرتی ہے تاکہ بہت سے نیکی کے میدان جو ہیں ان میں انسان اچھی طرح بھاگ دوڑ کر سکے. یہ ہے اس کتاب کا مقصد. ٹھیک ہے، تو اس کو پڑھ کے پھر یہ سب کچھ تو آنا ہی چاہیے انسان کے اندر. یہ ہے اصل مقاصد الکتاب. وقد یسر اللہ لی ولک هذا المختصر الیسیر منطویا علی العلم الغزیر وقد اجتہدت فی جمعہ وتیسیر عرضہ فاجتہد وفقک اللہ فی مطالعتہ وحفظہ والعمل بما فیہ بعد فہمہ فلا خیر فی علم بلا عمل. اب دیکھیے اس کو. وقد یسر اللہ، آسان کر دیا اللہ نے. لی، میرے لیے. ولکا، آپ سب کے لیے بھی جو پڑھ رہے ہیں اس کو. ھذا المختصر، یہ مختصر کتاب. الیسیر، آسان. منطویا، قرآن میں اس کا ملتا جلتا لفظ لائیے. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. منطویا، لپٹے ہوئے، لپیٹے ہوئے. علی العلم الغزیر، غزیر ہوتا ہے یعنی کثیر، کثیر علم کے اوپر. علم جو لپٹا ہوا تھا یعنی کتابوں میں، اور کتابوں میں بند تھا یا رولڈ اپ تھا، اس کو اللہ نے مختصر کر کے آسان کر دیا میرے تمہارے لیے. وقد اجتہدت، اور تحقیق میں نے کوشش کی، خوب محنت کی. فی جمعہ، اس کو جمع کرنے میں. وتیسیر عرضہ، اور آسان کر کے اس کو پیش کرنے میں. تیسیر یعنی آسان کرنا، عرضہ اس کا پیش کرنا. فاجتہد، تم سب بھی محنت کرو، تھکو. ٹھیک ہے. وفقک اللہ، اللہ تمہیں توفیق دے، اللہ تمہارا بھلا کرے، تمہیں یہ نصیب ہو. فی مطالعتہ، اس کا مطالعہ. وحفظہ، اور اس کو یاد کرنا. والعمل بما فیہ، اور عمل کرنا اس پر جو اس کے اندر ہے. بعد فہمہ، اس کو سمجھنے کے بعد. فلا خیر فی علم، نہیں ہے کوئی خیر کسی علم میں. بلا عمل، عمل کے بغیر. عمل کے بغیر کسی علم میں کوئی بھلائی نہیں، کوئی فائدہ نہیں ایسے علم کا. سمجھ آ گئی ساری کہ نہیں؟ وَأَحْسَبُ، اور میں خیال کرتا ہوں، أَنَّ هَذَا الْمَجْمُوعَ،
یہ مجموعہ المختار چنا ہوا سلیکٹڈ ہوا وہ الدرہ موتی شابش المفقودہ گم شدہ. یہ علم جو ہے یہ جو میں نے ساری چیزیں اکٹھی کر لی ہیں نا ہزاروں کتابوں میں سے, یہ ایک ایسا موتی تھا جو گما ہوا تھا, پہلے مفقود تھا, نہیں موجود تھا. والدالۃ المنشودہ, ضالہ کس کو کہتے ہیں؟ گمی ہوئی چیز کو. المنشودہ جس کا اعلان کیا جائے. نشید ہوتا ہے نا جیسے گا کے پڑھنا, تو جب اعلان ہوتا ہے اس کا بھی ایک سٹائل ہوتا ہے نا, حضرات ایک گائے گم گئی ہے. تو والدالۃ المنشودہ یعنی ایسی گم گشتہ چیز, یعنی پڑھی ہوئی, یوں سمجھیں بولی ہوئی. بعض اوقات لٹرل میننگ نہیں ہو سکتا کسی چیز کا. لمن یرید اللہ والدار الاخرۃ, جو اللہ اور آخرت کا گھر چاہتا ہو, جس کا مطلوب مقصود اللہ رب العزت کی ذات ہو اور پھر وہ آخرت کا امن چاہتا ہو. لما فیہ من الآیات والاحادیث, جو اس میں آیات اور احادیث ہیں. وخلاصۃ اقوال العلماء الربانیین من سلفنا الاخیار, اور خلاصہ ہے اقوال علماء کا. کون سے علماء؟ ربانیین, جو اللہ والے ہیں. من سلفنا الاخیار, ہمارے چنے ہوئے اسلاف میں سے, بہترین اسلاف میں سے. ٹھیک ہے, اب میں اس کو پورا ریڈ کروں گی. پچھلا وقد يسر الله لي ولك هذا المختصر اليسير منطويا على العلم الغزير وقد اجتهدت في جمعه وتيسير عرضه فاجتهد وفقك الله في مطالعته وحفظه والعمل بما فيه بعد فهمه فلا خير في علم بلا عمل. سمجھ آ گئی؟ دیکھیں جس کے پاس بھی بک نہیں نا وہ دوسرے سے شیئر کر لے, لیکن جب میں بول رہی ہوں نا تو دیکھ کے اس کو پڑھیں. ٹھیک ہے, اس سے جلدی سمجھ آتا ہے. وأحسب أن هذا المجموع المختار هو الدرة المفقودة والضالة المنشودة لمن يريد الله والدار الآخرة لما فيه من الآيات والأحاديث وخلاصة أقوال العلماء الربانيين من سلفنا الأخيار. وهذا الكتاب محض فضل الله عز وجل فهو سبحانه وحده الذي بعث الهمة لكتابته ووفق وأعان على إخراجه ويسر وصوله إلى الناس. وهذا الكتاب, اور یہ کتاب, محض خالص محض only فضل اللہ, اللہ کا فضل ہے, عز وجل عزت و جلال والے رب کا فضل ہے. فهو سبحانه وحده, وہ پاک ہے, اکیلا ہے وہ. الذي بعث الهمة, جس نے ہمت دلائی. ٹھیک ہے, لکتابتی ہی, اس کی کتابت کی, اس کو لکھنے کی. ووفق, اور توفیق دی. واعان, اور مدد کی. علی اخراج ہی, اس کو نکالنے. اخراج ہوتا ہے پروڈکشن, اس کی پروڈکشن کی. ویسر وصولہ, اور اس کو پہنچانا, مارکیٹنگ. الی الناس, لوگوں تک, اور لوگوں تک اس کا پہنچانا آسان کر دیا. یعنی صرف اور صرف اللہ کا فضل ہے, ایک اکیلے اسی کا, جس نے اس کو لکھنے کی ہمت دی اور اس کو پروڈیوس کرنے کی توفیق دی اور مدد بھی کی اور لوگوں تک پہنچانے کو اس سے آسان کر دیا. یستہدی بإذن اللہ بسببہ من ضل الطریق ویطمئن بہ الحائر التائہ عن الصراط المستقیم یرتع فی ریادہ وَيَقْطِفُ مِنْ أَزْهَارِهِ وَثِمَارِهِ فَيَعِيشُ بَيْنَ الْخَلْقِ مَسْرُورًا وَلِرَبِّهِ عَارِفًا عَابِدًا شَكُورًا. یستہدی ہدایت پا لیتا ہے, باب استفعال ہے. بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کے اذن سے. بِسَبَبِهِ, اس کے سبب سے, اس کی وجہ سے, اس کتاب کے سبب. من, جو کوئی. ضل, گم گیا. الطریقہ, راستے سے. جس کا راستہ گم گیا اس کو کیا ہوگا؟ ہدایت مل جائے گی. وَيَطْمَئِنُّ, مطمئن ہوگا. بِهِ, ساتھ اس کتاب کے. الحائر, کنفیوزڈ, حیران ہے جو. فی الارض حیران, حائر فاعل کے وزن پر. التائہ, یتیہون فی الارض, سرگرداں, بھٹکتے ہوئے. ٹھیک ہے.
بھٹکنے والا، کنفیوزڈ یعنی جو پریشان حال. عن الصراط المستقیم، جو سیدھے راستے سے ہٹ کے پریشان ہے، بھٹکا ہوا ہے، بھولا ہوا ہے، وہ مطمئن ہو جائے گا. یرتع فی ریاضہ، چرے گا اس کے باغوں میں. یرتع کہاں آیا ہے قرآن میں؟ سورۃ یوسف. یس، یرتع یلعب، گڈ. ویقطف من ازہارہ وثمارہ، اور چنے گا. قطف ہوتا ہے پھل چننا. من ازہارہ، اس کے پھول، وثمارہ، اور اس کے پھل. فیعیش بین الخلق مسرورا، وہ رہتا ہے، زندگی گزارتا ہے لوگوں کے بیچ میں خوش، ہیپی لائف. ولربہ عارفا، اور اپنے رب کو پہچانتے ہوئے. عابدا شکورا، عبادت گزار، شکر گزار، یعنی اپنے رب کی جو عبادت کرے گا وہ بھی خوشی خوشی اور شکر گزار ہوگا. یعنی اس کی زندگی بہت اچھی گزرے گی جو اپنے رب کو پہچان کے رب کی عبادت کرے گا، اور اسی طرح اس کے باقی معاملات بھی خوبصورت ہوں گے. وقد امضیت اکثر من ربع قرن واتبعت اللیل بالنہار والوقت بعد الوقت فی جمع وتحصیل وتحریر ما بین یدیک وآثرت ذلك على جميع اللذات التي تميل إليها النفوس وقيدت نفسي من أجله عن كثير من المناسبات وجمعته واعتسرته من أكثر من 1000 مرجع وأطلت فيه فكري وأتعبت نفسي لينفع الله به من يشاء من عباده ممن يصل إليه. کچھ سمجھ آئے؟ کوئی گیس؟ قلیلا، الحمدللہ. وقد امدیت، اور تحقیق میں نے گزارے. مضا یمدی کیا ہوتا؟ گزرنا، ماضی گزرا ہوا زمانہ. امدیت میں نے گزارے. اکثر من ربع قرن، اکثر صدی کے چوتھے حصے سے. کتنے سال تقریباً؟ مور دین 25 years. کیا بولتے ہیں اس کو؟ سلور جوبلی. یعنی 25 سال سے زیادہ عرصہ لگا ہے مجھے اس کتاب کی تیاری میں، یہ مطلب ہے. وَأَتْبَعْتُ اللَّيْلَ بِالنَّهَارِ، اور میں نے رات کے پیچھے دن لایا. اَتْبَعْتُ اللَّيْلَ، کس کو؟ النہار. ہم اردو میں کہتے ہیں دن رات ایک کر دیے، بس وہی ہے، نہ دن کا پتہ نہ رات کا پتہ. اس طرح میں نے زندگی گزاری ہے. وَالْوَقْتَ بَعْدَ الْوَقْتِ، اور ایک ٹائم کے بعد دوسرا ٹائم، ایک کے بعد ایک، کنٹینیوسلی. ہم ذرا اپنی ایفرٹس کو دیکھ لیں کہ اس کام میں کتنا ٹائم لگاتے ہیں اور کتنی کنٹینیوٹی ہوتی ہے ہماری، کتنی کنسسٹنسی ہوتی ہے. ہم ایک کام شروع کرتے ہیں، ادھر پھینک دیتے، دوسرا شروع کرتے، پھر تیسرے کو، پھر چوتھا. اس کو حائر تائہ کہتے ہیں، کنفیوزڈ، کوئی فوکس نہیں. فی جمع و تحصیل، جمع کرنے میں، پہلے تو کلیکشن کی میٹر کی، وہ تحصیل اس کو حاصل کیا، اس میں سے نکالا، وہ تحریر پھر اس کو لکھا. ما بین یدئی، یہ جو تمہارے آگے تمہارے ہاتھوں میں، دو ہاتھوں کے بیچ میں جو تم نے پکڑی ہوئی ہے، یہ اس نتیجہ نکلا. وہ آثرت، اور میں نے ترجیح دی. قرآن میں سے لائیے لفظ ملتا جلتا، یؤثرون علی انفسہم. آثرت، میں نے ترجیح دی، ذالک، اس کام کو، علی جمیع اللذات، ساری لذتوں پر. اتفاق دیکھیے آپ، کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جب میں صبح اس کو پریپیئر کر رہی تھی تو میں اتنی حیران ہوئی کہ کل ہی ہم نے حجبت الجنت بالمکارہ، جنت جو ہے وہ مکارہ سے ڈھانپ دی گئی، وحجبت النار بالشہوات، اور آگ جو ہے وہ شہوتوں سے ڈھکی ہوئی ہے. انسان خواہشات کے پیچھے دوڑتا ہے اور دھڑام گرتا ہے جا کے آگ میں، اور انسان تکلیف پہ تکلیف اٹھاتا چلا جاتا ہے اور جنت میں جا پہنچتا ہے. اس پر ایک اور چیز میں نے پڑھی ہے کہیں سے، بہت ہی زبردست واقعہ ہے. ایکچولی وہ ایک مختصر سا قصہ ہے کہ ابن عمر کہیں جا رہے تھے تو رستے میں ایک چرواہا ملا نا، گڈریا. اس سے کہا کہ وہ دودھ چاہیے، اس کی پیمنٹ دیتے ہیں. تو لیا اس سے کہا تم بھی پی لو. اس نے کہا میں روزے سے ہوں. تو بہت حیران ہوئے، کہتے جنگل میں اتنی سخت گرمی میں چرواہا بکریاں چراتے ہوئے روزے سے، یعنی انبلیویبل. تو پوچھا یہ کیسے؟
تو اس نے وہ آیت پڑھی قرآن کی جس میں آتا ہے نا کہ جنت میں انہیں کہا جائے گا کلوا واشربوا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اب کھاؤ پیو ان کاموں کی وجہ سے، بما اسلفتم، گزرے ہوئے دنوں میں جو تم کر کے آئے ہو، تو میں اس دن کھانے کے لیے آج میں بھوکا ہوں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کہ بکری دے دو نا ہمیں، یعنی میں ان کا مالک نہیں، مالک وہاں ہے کہیں اور ہے. تو اتنا حیران ہوا کہ یعنی اتنا امانت دار. پھر obvious اس کو یہی تھا کہ لا تخفى منکم خافیہ، اس دن تو کچھ بھی چھپا نہیں رہے گا. تو یہ تھا صحابہ کا دور جس میں گڈریے بھی جنگلوں میں بغیر کسی کی سپرویژن کے، بغیر کسی انسان کی موٹیویشن کے، بغیر کسی کے پش کرنے کے اپنی آخرت کے لیے دنیا کی لذتیں قربان کیے ہوئے ہیں. بلیو می، جنت مکارے سے گھیری ہوئی ہے. ہم دنیا میں عیش و عشرت چاہتے ہیں، آرام چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، ہر وقت فن چاہتے ہیں، مزے مزے کے بس کام ہو وہ کر سکتے ہیں. ذرا سی کوئی مشکل آ جائے تو ہم ہینڈز اپ کر دیتے، یہ ہم نہیں کر سکتے. اور پھر جنت کے طلبگار بھی ہیں. جنت کا چاہنے والا تو نہیں سوتا. ہم اپنی نیند کو دیکھیں، جنت چاہیے تو پھر یہ تکلیفیں اٹھانی ہوں گی. جنت ایک مہنگا سودا ہے. جی، جب کام کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا نا تو پھر ایک خیال آتا ہے کہ یہی کام جنت میں لے جانے والا ہے، جو جس پہ نفس نہیں مان جس رہا، پہ نفس نہیں مان رہا، جس پہ تکلیف ہے سخت، یہ بڑی مشکل ہے، دل نہیں مانتا. یہ وہی کر سکتا ہے نا من یرید اللہ والدار الآخرہ، جس کو اللہ چاہیے، جس کو دار آخرت چاہیے، ہمیشہ کا گھر. انسان یہ سوچتا ہے نا کہ جب ہمیشہ کا گھر وہ مل جانا پھر کس بات کی فکر ہے، پھر کیوں، پھر سیلف پٹی بھی نہ ہو، پھر رونا بھی نہ آئے، پھر اپنے آپ کو مظلوم نہ سمجھے، بہادر بن کے کام کریں. کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے، ذرا سا ہم پہ کام ایکسٹرا ہو جائے، ذرا سا بوجھ پڑ جائے، ذرا سی ہماری مرضی کے خلاف کچھ چیز ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو ترس کھانے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں، اپنے آپ کو مظلوم سمجھنے لگتے ہیں، اور اپنے آپ کو کمپیئر کرنے لگتے ہیں ان لوگوں سے جو دنیا میں بڑے عیش و عشرت سے جی رہے ہیں. جنت چاہنے والے تو یہ سوچ نہیں رکھتے، ان کی سوچ تو بہت پازیٹو ہوتی ہے کہ نہیں. اور الحمدللہ میں نے زندگی میں تجربہ کیا کہ جو کام میں نے جتنی مشکل سے کیا اللہ نے اس سے اتنی خیر نکالی، خیر پہ خیر ابلنے لگی اس میں سے، کیونکہ میں نے اپنے نفس کے خلاف جا کے کیا. دوسری بات یہ ہے کہ جب بہت مشکل ہونے لگ جائے نا، ہوتی ہیں تکلیفیں، مشکل بھی بہت ہونے لگتی، تو بس اللہ سے رو کے دعا کر لیا کہ اللہ تعالیٰ آپ اس کو میرے لیے آسان کر دیں، میرے لیے اتنی نیند میں برکت ڈال دیں، میری اتنی نیند سے میری تھکاوٹ اتار دیں، میرے اس کھانے سے میری بھوک اتار دیں، میری اس غذا میں آپ شفا ڈال دیں. آپ دیکھیں تو صحیح، جس وقت دل دکھنے لگے بس اللہ سے باتیں شروع کر دیں. چلیے ہم پڑھتے ہیں آگے. کہتے کہ ما تمیل الیہ النفوس، جس کی طرف نفس مائل ہوتے ہیں وہ سب کچھ میں نے چھوڑا. وقیدت نفسی، اپنے آپ کو میں نے قید کیا، خود کو خود بٹھایا. اور یقین مانیے کہ اصل قید ہی یہ ہے جو آپ خود کو خود بٹھاتے، ورنہ کوئی آپ کو باندھ کے رکھے بھی تو آپ کا دماغ باغی ہوگا، آپ کہیں سے کہیں سوچ رہے ہوں گے. وقیدت نفسی من اجلہ عن کثیر من المناسبات. مناسبات کیا ہوتی ہیں؟ جیسے شادی بیاہ اور پارٹیز اور انٹرٹینمنٹس، ان سب کو مناسبات کہتے ہیں. یعنی کئی چیزوں سے میں نے اپنے آپ کو روک کے رکھا. اور آپ دیکھیں بہت سے لوگ ہیں، بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو میڈیسن کر رہے ہوتے ہیں اور پھر کسی پارٹی میں نہیں جاتے، کسی شادی میں نہیں جاتے، کسی اور رونقوں میں، پکنک میں، ادھر ادھر نہیں جاتے، فلی فوکسڈ ہوتے ہیں کہ نہیں امتحان ہے، نہیں اسائنمنٹ ہے، نہیں ایک کمپٹیشن میں ہوتے ہیں اور دنیا کے اپنے جو گولز ہوتے ہیں ان کو اچیو کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ وہ جمعتہ، تو میں نے اس علم کو جمع کیا، وعتصرتہ، اور اس کا جوس نکالا. نچوڑنا ہوتا ہے. کہاں آیا قرآن میں یہ؟ عاصر خمرہ، یس. من اکثر من 1000 مرجع، 1000 بکس پڑھنے کے بعد، ٹھیک ہے، after reading 1000 بکس، اس میں سے میں نے اس کو نکالا ہے. وَأَطِلْتُ فِيهِ فِكْرِي، اور اس میں میں نے طول دیا اپنی سوچ کو لمبا کیا، ایسے سوچتا گیا. وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي، اور اپنے آپ کو تھکایا. تعب ہوتا ہے نا تھکاوٹ. اتعبت نفسی لینفع اللہ بہ من یشاء من عبادہ ممن یصل الیہ. شکر اللہ کا کہ ہم اس میں شامل ہو گئے. لینفع اللہ، تاکہ فائدہ دے اللہ
بھی اس کتاب کے ذریعے من یشاء من عبادی اپنے بندوں میں سے جس کو وہ چاہے، یعنی میرے کرنے سے کیا ہوگا تو اللہ ہی فائدہ پہنچائے گا، ممن یصل الیہ اس میں سے جس کو بھی یہ پہنچے، جس تک پہنچے اس کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ اس کو ایک طرح سے فائدہ پہنچائے. وقد بوبت ابوابہ میں نے اس کے باب باندھے ہیں، وفصلت مسائلہ اور اس کے مسائل کی فصول نکالی ہیں، وبسطت مجملہ اور اس کے مجمل کو پھیلایا ہے، وحققت مشکلہ اور اس کے جو مشکل مقامات تھے ان کی تحقیق کی، ریسرچ کیا اس میں، حققت یعنی حق کیا، اس کو ریسرچ کی، وعزوت آیاتہ اور اس کی آیات کو منسوب کیا، یعنی ریفرنس دیے، عزو ہوتا ہے نا منسوب کرنا، وخرجت احادیثہ اور اس کی احادیث کو تخریج کی، وسلمتہ لکل مسلم سلمتہ میں نے اس کو سپرد کیا، حوالے کیا، دے دیا، لکل مسلم ہر مسلمان کے، لیأخذ منہ ما یحب وما یرید، لیأخذ منہ تاکہ لے لے اس سے، ما یحب وما یرید جو چاہتا ہے جو ارادہ رکھتا ہے، عفواً صفواً من غیر قدر، عفواً صفواً معاف کرتے ہوئے، صفواً درگزر کرتے ہوئے، غیر قدر بغیر کوئی میل دل میں رکھے، یعنی میرے دل میں کچھ بھی نہیں کہ فلاں نے اس کو کیوں پڑھ لیا، فلاں نے اس سے فائدہ کیوں اٹھا لیا. ہوتا ہے نا جب ایک انسان مثلاً اگر آپ کھانا پکا کے رکھیں اور کوئی آپ کی مرضی کے بغیر اس میں سے کچھ ڈال کے کھانے لگے، تو مائیں بھی گھر میں اجازت پہلے دیتی ہے نا، بچے اجازت لیتے ہیں میں ڈال لوں یا کہتی ہیں اچھا وہ کھا لو. امی نے دم لگایا اور آپ جا کے کھول کے پلیٹ لے کے اپنے کمرے میں چلے جائیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. اسی طرح جو شخص کچھ بھی بناتا ہے وہ اس کی ایک طرح سے ملکیت ہوتی ہے اور اس کی اجازت کے ساتھ ہی آگے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، یعنی پورے دل کی فراخی کے ساتھ اس کو سب کے سپرد کر دیا. وَأَهْدَيْتُهُ إِلَيْهِ هَنِيئًا مَرِيئًا اور میں نے اس کو ہدیہ کیا اس کی طرف خوشگوار، ہنیئا مریئا آپ کو معلوم ہی ہے خوشی سے، مزے مزے سے. وَلَعَلَّهُ شاید کہ وہ افضل لہ زیادہ افضل یہ بات ہے، من کنوز المال مال کے خزانوں میں سے، اذا تدبرہ جو اس میں غور و فکر کرے گا، ویسرہ اللہ لاستعمالہ آسان کر دے گا اس کے لیے اللہ تعالی اس کا استعمال، والانتفاع بہ اور اس سے فائدہ اٹھانا، ٹھیک ہے، نفع اٹھانا. وقد بوبت ابوابہ وفصلت مسائلہ وبسطت مجملہ وحققت مشکلہ وعزوت آیاتہ وخرجت احادیثہ وسلمتہ لکل مسلم لیأخذ منہ ما یحب وما یرید عفوا صفوا من غیر قدر وأهديته إليه هنيئا مريئا ولعله أفضل له من كنوز المال إذا تدبره ويسره الله تعالى لاستعماله والانتفاع به. ٹھیک ہے. وأنا راج بعد ذلك كله من الله سبحانه عفوه ورحمته وعظيم الأجر لمحبتي لله ورغبتي في نفع عباده وإصلاح ما فسد من أخلاقهم وتقويم ما أعوج من حياتهم والله عليم بذات الصدور وهو الموفق والمعين إنه نعم المولى ونعم النصير. وأنا راج اور میں امید رکھتا ہوں رجا سے، بعد ذلك كله اس سب کے بعد، من اللہ اللہ سے، سبحانہ جو پاک ہے، عفوہ و رحمتہ اس کی بخشش اور رحمت کا امیدوار ہوں. ٹھیک ہے، یعنی مجھے کیا چاہیے؟ اللہ سے بخشش چاہیے، وعظیم الاجر اور عظیم اجر چاہیے، لمحبتی للہ کیونکہ مجھے اللہ سے محبت ہے. اللہ سے اپنی محبت کی وجہ سے میں نے یہ جو کام کیا ہے اس سے مجھے لوگوں سے کسی فائدے کی توقع نہیں، لا طلب نہ ضرورت ہے. اللہ کی محبت میں کیا تو اللہ سے معافی چاہتا ہوں، درگزر چاہتا ہوں، عظیم اجر چاہتا ہوں. اور میری رغبت کیا ہے؟ وَرَغْبَتِي فِي نَفْعِ عِبَادِهِ اس کے بندوں کو فائدہ پہنچاؤں. وَرَغْبَتِي اور میری رغبت فی نفع نفع میں ہے، عبادہ اللہ کے بندوں کی. وَإِصْلَاحَ مَا فَسَدَ جو بگڑ گئے، من اخلاقہم ان کے اخلاق اور ان کے اخلاق میں سے جو بگڑ چکے ہیں اس کی اصلاح کی رغبت رکھتا ہوں. وَتَقْوِيمِ مَعْوَجَ
اور درست کرنا. تقویم ہوتا ہے سیدھا کرنا جو ٹیڑھا ہو گیا. اعوجا من حیاتہم، ان کی زندگیوں میں جو ٹیڑھا پن آ گیا اس کو سیدھا کرنا مقصود ہے. واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ خوب جانتا ہے سینوں کے بھید. وہو الموفق، اور وہ توفیق دینے والا ہے. موفق توفیق دینے والا ہے. والمعین، اور مدد کرنے والا ہے. انہ نعم المولا ونعم النصیر، بے شک وہ بہترین مولا اور بہترین مددگار ہے. ولعلک تسعد، اور شاید کہ تم خوش ہو جاؤ. وانت تقلب هذه الموسوعة، اس حال میں کہ تم اس کو سکم تھرو کر رہے ہو اس موسوعہ کو. یہ بالکل میرے پہ یہی گزری تھی کہ میں نے جو ہی اس کو کھول کے ایسے پلٹنا شروع کیا ایک دم میں خوش ہو گئی کہ اتنی بہترین کتاب. تو وہ پہلے سے کہتے ہیں کہ ظاہر ہے جس نے کام کیا تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. وَلَعَلَّكَ تَسْعَدُ وَأَنْتَ تُقَلِّبُ هَذِهِ الْمَوْسُوعَةَ بِمَا يَسَّرَكَ مِنْ عُلُومٍ نَافِعَةٍ ثُمَّ عَرْضُهَا بِأَلْفَاظٍ عَذْبَةٍ جَمِيلَةٍ وَجُمَلٍ مُحْكَمَةٍ رَصِينَةٍ تَحْمِلُ أَفْضَلَ غِذَاءٍ لِلْقُلُوبِ وَأَحْسَنَ مَعَانٍ لِلْعُقُولِ. تقبل اقبل يقبل اقبال ہوتا ہے، اسے تقبل تم آگے بڑھو گے. بکا الى طاعت الرحمن وترغبك في الجنة والرضوان في جو مليح يسرك جماله ويبهرك برهانه. ولعلك تسعد، یعنی دنیا اور آخرت دونوں کے ساتھ ساتھ ذکر کرتے ہیں. دنیا میں تم خوش ہو جاؤ اور تم اس موضوع کو کھول رہے ہو کہ اللہ نے تمہارے لیے اتنے فائدہ مند علم بہت آسان کر دیے، اس وجہ سے کہ یسرا کا آسان کر دیے تمہارے لیے. من علوم نافعۃ، ثم عرضها، پھر ان کو پیش کرنا، بالفاظ عذبۃ جمیلہ، میٹھے خوبصورت الفاظ کے ساتھ. یعنی بعض اوقات بات بہت اچھی ہوتی ہے مگر اس کے پیش کرنے میں الفاظ بے ڈھنگے سے ہوتے ہیں، لیکن یہ تو الفاظ بھی میٹھے. وجمل، اور جملے محکمہ پختہ اسٹرانگ، یعنی اس کے اندر کوئی کجی نہیں نظر آئے گی. رسینہ، رسین پختہ کے معنی میں آتا ہے، گٹھے ہوئے جیسے ہوتے ہیں نا. تحمل افضل غذاء القلوب، اٹھائے ہوئے ہیں دلوں کی بہترین غذا. واحسن معان للعقول، اور عقلوں کے لیے بہترین معنی، یعنی بہترین تھاٹ، ورڈز اور تھاٹس. معنی الفاظ معنی نہیں ہوتے، ہم یہ سے لکھتے ہیں، انہوں نے نون کے نیچے 2 زیر لگے. معنی بات وہی. تقبل بک الی طاعت الرحمن، تمہیں آگے لے بڑھے گی الی طاعت الرحمن، رحمان کی طاعت کی طرف پش کرے گی. وترغبک فی الجنۃ والرضوان، اور تمہیں رغبت دلائے گی جنت میں اور اللہ کی رضامندی میں. فی جو ملیح، خوبصورت ماحول میں. ملیحہ خوبصورت کو کہتے ہیں، بیوٹیفل. ملیحہ کا لفظ بیسیکلی ملح سے، ملح کہتے ہیں نمک کو، جس میں نمک ہو، ملح و نجاج. تو لیکن ملیح جب آتا ہے تو اس میں خوبصورتی کا معنی آتا ہے، کیونکہ کھانے میں بھی نمک کے بغیر ٹیسٹ نہیں بنتا. یسرک جمالہ، جس کا جمال تمہیں خوش کر دے گا. ویبہرک برہانہ، اور تمہیں بہر کیا ہوتا ہے؟ یبہرک، حیران کر دے گا. کیا؟ برہان ہو، اس کا واضح ہونا. برہان اصل میں روشن ہونے کو کہتے ہیں، اس کی روشنی تمہیں حیران کر دے. وَتُرَغِّبُكَ فِي الْجَنَّةِ وَالرِّضْوَانِ فِي جَوٍّ مَلِيحٍ يَسُرُّكَ جَمَالُهُ وَيُبْهِرُكَ بُرْهَانُهُ. رائٹ. بَعِيدًا عَنْ كُلِّ مَا تَكْرَهُهُ النَّفْسُ، نفس جس سے کراہت کرتا ہے، یکرہ سے تکرہ. بَعِيدًا عَنْ كُلِّ مَا تَكْرَهُهُ النَّفْسُ أَوْ يَجْفَلُ مِنْهُ الْعَقْلُ أو ينفر منه الطبع من كلام هزيل أو عرض سقيم أو حشو ممل أو نقص مخل أو كلام له روائح كريهة يؤلم القلوب والجوارح ويمزق الأسر والقبائل ويتركها إما أنعاما لاهية أو سباعا جارحة أو وحوشا متناطحة ليست من أهل الدنيا ولا من اہل الاخرہ. اب یوں لگتا ہے جیسے ایک لفظ نہ سمجھ آیا، لیکن ابھی آپ کو سب سمجھ آ جائے گا. دیکھیے، بعیدن، دور، دور کس سے؟ ان کل ما تکرہہ النفس، جو انسان کو بہت بری لگتی ہے. دنیا میں تو
وہ جنت ڈھکی ہوئی ہے نا اس مکارے سے، لیکن جب جنت میں پہنچ جائے گا تو سارے مکارے پیچھے رہ جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے. او یجفل منہ العقل، جفل یجفل کا مطلب ہوتا ہے بدکنا، عقل اس سے بدکتی ہے، یعنی انسان یعنی ڈزنٹ میک سینس، اور انسان بھاگتا ہے اس سے، انسان اسے ایکسپٹ نہیں کرتا. اور ینفر منہ الطبع، یا طبیعت اس سے نفرت کرتی، ینفر بھاگتی ہے، نفر ایسا مطلب بھاگنے کے معنی میں بھی آتا ہے. من کلام ہزیل، فضول بکواس سے، ہزل اب پتلے کو کہتے ہیں، پتلا یعنی فضول، کلام یعنی فضول قسم کی باتیں، فضول، لا تسمع فیہا لاغیہ جیسے آتا نا. او ارد سقیم، یا ایسی پیشکش جو بیمار ہو، بالکل لاغر قسم کی پریزنٹیشن. او حشو ممل، یعنی کتاب کے اندر ہوتی ہیں چیزیں نا، یعنی تحریر کی باتیں ہو رہی ہیں، یعنی ایسا کلام جو بالکل گیا گزرا اور اس کا پریزنٹیشن بھی بہت ہی خراب. او حشو ممل، اور تھکا دینے والی بھرمار. حشو ہوتا ہے جیسے تکیے کو بھرتے ہیں نا، اس اندر نہیں اس کی روئی بھرتے، تو حشو ہوتا ہے یہ، اس کو حشو کہتے ہیں. ممل ہوتا ہے بور کرنے والا. بعض کلام ایسے ہوتے ہیں جس میں اصل کانٹینٹ کام کی بات تھوڑی سی ہوتی اور باقی بھرمار کس کی، فضول باتوں کی، یعنی بیکار کی. بعض شاعری بھی ایسی ہوتی ہے نا، بعض پوئٹری، تو اس میں بھی وہ شاعر ہوتا ہے بس وہ وزن برابر کرنے کے لیے فالتو قسم کے لفظ اس میں جاتا ہے، دے ڈونٹ میک سینس، تو بندے کو پڑھنے کو دل ہی نہیں چاہتا. او نقص مخل، یہ ایسی بات بیچ میں آتی ہے، بات کہیں سے شروع ہوئی، بیچ میں کچھ اور آ گیا، وہ خلل پڑ گیا، پھر وہ کہیں اور چل پڑے، پھر واپس آئے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی شروع کہاں سے اینڈ کہاں. کئی کتابیں ایسی ہوتی ہیں، یعنی آپ پڑھتے جاؤ تو کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں. او کلام، یا ایسا کلام لہو روائح کریہا، جس کی نہایت ناخوشگوار بوئیں ہیں، خوشبو تو نہیں کہہ سکتے، رائحہ یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ بساند، یہ بو، ہاں، کریہا نفرت دلانے والی، جیسے کسی کے پسینے سے بو آ رہی ہوتی ہے نا، تو کہتے ہیں اس کی جو ہوا ہے یا اس کی اسمیل ہے وہ بہت ہی مکروہ ہے، یہ معنی. یؤلم القلوب، جو دلوں کو درد دیتا ہے، دکھی کر دیتا ہے. والجوارح، اور باقی بدن کو بھی تھکا دیتا ہے، بندے کو سر درد شروع ہو جاتی ہے. ویمزق الاسر، اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. کون سی قوم ممزق کن کے ساتھ ہوا تھا؟ قوم سبا کے ساتھ. گڈ. یمزق الاسر والقبائل، قبیلے اور خاندان اس سے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں. ویترکها، اور ان کو چھوڑ دیتا ہے ایسا کلام. اما انعاما، یا انعام سورۃ الانعام، مویشی جانور، لاہیا گھومنے پھرنے چرنے، ادھر ادھر چر رہے ہیں، مویشی جانور جو چر رہے ہیں. او سباعا جارحا، یا ایسے سبا درندے، جارحا زخمی کرنے والے یعنی ٹکرے مارنے والے، جیسے شیر چیتے وغیرہ. او وحوشا متناطحا، یا وحشی جانور جو ٹکرے مارتے. نتحا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ والنتیحہ قرآن میں پڑھا ہوگا آپ. نتیحہ ہوتا ہے جو سینگ کھا کے مرے، ٹھیک ہے. تو متناطحہ وہ جو اسٹرینگل کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ جو آپس میں سینگ، وہ 12 سنگا ہوتا ہے جیسے، اور بھی اسی طرح. لیست من اہل الدنیا ولا من اہل الاخرہ، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. بعیدا عن کل ما تکرہہ النفس او یجفل منہ العقل او ینفر منہ الطبع من کلام ہزیل او عرض سقیم او حشو ممل او نقص مخل او کلام لہ روائح کریہہ یؤلم القلوب والجوارح ویمزق الاسر والقبائل ویترکها اما انعاما لاہیا او سباعا جارحا او وحوشا متناطحا لیست من اہل الدنیا ولا من اہل الاخرہ. واضح. وما بین یدیک ذرۃ من جبل وقطرۃ من بحر تطلعک علی عظمۃ اللہ جل جلالہ وعظمۃ ملکہ وعظیم احسانہ وتکشف لک عظمۃ ھذا الدین وجمالہ وکمالہ ولعل فی ولادتہ سعادۃ کاتبہ وقارئہ ومستمعہ وناشرہ. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا
وما بین یدیک، اور جو تمہارے دو ہاتھوں کے بیچ میں ہے، کیا ہے وہ؟ ذرۃ من جبل، پہاڑ کا ذرہ، وقطرۃ من بحر، سمندر کا ایک قطرہ، تطلعک، جو اطلاع دے رہا ہے تم کو، بتا رہا ہے تم کو، علی عظمت اللہ، اللہ کی عظمت پر، جل جلالہ، وعظمت ملکہ، اور اس کی بادشاہت کی عظمت، وعظیم احسانہ، اور اس کے احسان کی عظمت، وتکشف لک، اور کھول دیتا ہے تمہارے لیے، عظمت ھذا الدین، اس دین کی عظمت، وجمالہ وکمالہ، اور اس کا جمال اور اس کا کمال، اس دین کی خوبصورتی اور کمال اس کو تمہارے لیے بالکل واضح کر دیتی. وَلَعَلَّ فِي وِلَادَتِهِ سَعَادَةُ كَاتِبِهِ، اور شاید اس کی ولادت میں، اس کتاب کی پیدائش میں سعادت ہے، خوش قسمتی ہے اس کے لکھنے والے کی، وقارئہ، اس کے پڑھنے والے کی، ومستمعہ، سننے والے کی. ان کو کیسے پتا تھا کتاب سنائی بھی جائے گی. وناشرہ، اور مستمع ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے سامع، ہوتا ہے مستمع، غور سے سننے والا. وناشرہ، میں سوچتی ہوں کہ جو بندہ اللہ کے لیے مخلص ہوتا ہے نا، اللہ اس کی تمنائیں پوری کر دیتا ہے. کوئی کتاب لکھنے والا یہ کبھی لکھتا ہے کہ اس کتاب کو کوئی سنے گا تو اس کے لیے بھی فائدہ ہو؟ کبھی نہیں. پڑھنے کی بات کرتے ہیں. میرا نہیں خیال اور کوئی اس طرح لے کے ہماری طرف بیٹھا ہوگا کتاب پڑھنے کی. وناشرہ، اور اس کا پبلشر، سبحان اللہ. اچھا دیکھیے، سب ایک لائن میں آ گئے. ہم صرف امپورٹنس دیتے ہیں جس نے لکھا، ٹھیک ہے، اس کا رول بڑا ہے اور اس کا درجہ بڑا ہے، لیکن کیا باقی لوگ اس میں شریک نہیں اللہ کی رحمت سے؟ ہم باقی کام نہیں کرنے کو تیار ہوتے. ہم کہتے ہیں نو نو نو، بس ہم کاتب ہیں تو بس ٹھیک ہے. پڑھنے والے، مستمع، ناشر، خیر کے کام میں کسی بھی طرح آپ شریک ہو جائیں، آپ کا حصہ پڑ جانا چاہیے. اب ہم اگر یہ بیٹھ کے حسرت کریں، ہے کاش میں وہ ہوتی جو 25 سال پڑھتی 1000 کتابیں اور یہ لکھتی، اور میں بھی وہ کہیں وہاں پیدا ہوتی جہاں بہت سے اسکالر سے، اور پھر یہ ہم نہیں کر سکتے. لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم وہ بھی نہ کریں جو ہم کر سکتے. کاتب بھی چلو نہیں بن سکے، لیکن قاری وہ بھی نہیں بن سکے، مستمع تو بنے. وناشری ہی، اور آگے اس کو بلاگ پہ تو لکھ، نشر کرے. نشر کیا ہوتا ہے؟ اسپریڈ کرنا، اس کو اسپریڈ کرنا سب کے لیے. من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو بھی عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، بس شرط ہے کہ مومن ہو. فلنحینہ حیاتا طیبہ، آپ مومن بننے کی فکر کریں، اللہ آپ کو حیات طیبہ خود دے گا. ہم فکر کرتے ہیں حیات طیبہ کی، ایمان کو پیچھے پھینک دیتے ہیں. نہ حیات طیبہ ہی ملتی ہے تو نہ ایمان نصیب ہوتا ہے. پھر کتنی محرومی ہے. تو مومن بننے کی فکر. امام ابن تیمیہ جو تھے وہ ایک دن جا رہے تھے کسی بازار میں، تو ایک یہودی جو تھا وہ تیل بیچتا تھا، پتہ نہیں کیا، اس کے بہت ہی گندے گندے کپڑے تھے. تو کہنے لگے کہ اچھا آپ کے دین میں دنیا کے بارے میں کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ دنیا سجن المؤمن و جنت للکافر. تو اس نے کہا کہ دیکھو تم تو اتنے اچھے لباس میں اور اتنے اچھے حال میں جا رہے اور میرا حال دیکھو کہ میں کس مصیبت میں، گندے مندے کپڑے، ہر طرح کی گندگی. تو پھر جنت تو میرے لیے ہے اور تمہارے لیے نہیں ہے، کیونکہ تم دنیا کی جنت میں رہ رہے اور یہ میرا حال، میری سجن ہے، میں اس کام میں پھنسا ہوں دن رات. تو یہودی نے ٹھیک کہا، کیا جواب ہو سکتا ہے؟ سجن المومن. لیکن اس نے کہا نا کہ میں تیل بیچتا ہوں، میرا حال اتنا خراب ہے، میں یہاں قید ہوا پڑا ہوں اس گندے کام میں، تو سجن میں تو میں ہوں، اور تم جا رہے ہو اتنے صاف ستھرے لباس میں اور اتنے شان میں، تو پھر تم کیسے مومن ہو؟ سجن تو میرے لیے. ان کا جواب دیکھیے، اتنا خوبصورت جواب ہے. وہ کہتے ہیں جو مجھے ایمان کی حالت میں اللہ سے ملنے والا ہے، اس کے مقابلے میں یہ حالت سجن ہے جس میں ہوں، اور جو تمہیں جہنم ملنے والی ہے اس کے مقابلے میں جس حال میں تم اب ہو وہ جنت ہے. سمجھ آئی؟ یعنی دنیا میں مومن کے لیے منع نہیں ہے کہ اچھا کپڑا پہن لے یا وہ خوش نظر آئے، اس کی زندگی میں کوئی ایک جذبہ ہو یا کوئی لائف ہو اس کی. کیونکہ ہم سمجھتے سجن میں کیا لائف نہیں ہے، بس مرے جیے رہے ایسے ہی. مومن محنت کرتا ہے، مومن کوشش کرتا ہے، تھکتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اس ساری تھکاوٹ کے باوجود بھی اس کے اندر ایک خوشی ہوتی ہے. تو پھر انسان کہتا ہے سجن میں تو کوئی خوشی نہیں ہوتی تو میں خوش کیوں؟ کئی لوگ خوشی نہیں ہونا چاہتے کسی حال میں بھی. نہیں بھائی، وہ اس خوشی کے مقابلے میں یہ خوشی کیا ہے؟ وہ تھوڑی ہے. اور کافر
کتنی بھی مصیبت میں دنیا میں، تب بھی وہ جنت میں ہی ہے، کیونکہ جہنم کے مقابلے میں یہ حال جنت ہے اس کے لیے. امام احمد بن حنبل جب جیل میں گئے، امام ابن تیمیہ جب جیل میں گئے، اور بھی اس طرح کے اسکالر جب جیل میں گئے تو وہ کہتے تھے کہ جنتی فی صدری، میری جنت میرے سینے میں ہے. اگر ان ملوک کو پتہ چل جائے کہ میں کتنا خوش ہوں اس قید خانے میں بھی، تو یہ تو فوجیں لے کر آ جائیں مجھ سے یہ چھیننے کے لیے. اگر انہیں پتہ چل جائے کہ میرے اندر کتنا بڑا خزانہ ہے، خوشی کا، راحت کا، اطمینان کا. یوسف علیہ السلام کے بالکل ہر دور کے اندر کوئی نہ کوئی ایسے لوگ رہے. اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے کر دے، ہم بھی زندگی میں کچھ کر لیں. اور یاد رکھیے، کرنے کے لیے کوئی بڑی بڑی چھلانگیں نہیں لگانی ہوتی. چھوٹے چھوٹے کاموں کو کرنا سیکھیں اور ان کو اگنور نہ کریں. کس چیز کی ہمیں ضرورت ہے؟ اپنی نیتوں کو خالص کرنے کی، چھوٹے چھوٹے کام پہ راضی ہو جانے کی. چھوٹی چیز کو حقیر نہ سمجھو. وہ حدیث ہے نا کہ کسی چھوٹی سی نیکی کو حقیر نہ سمجھو. ہمیں کیا پتا کہ جس کو ہم چھوٹا سمجھ کے کر رہے ہیں وہ کل اللہ کے یہاں کتنی بڑی ہو جائے، اور جس کو ہم اتنا بڑا سمجھ کے کر رہے ہیں وہ کل کچھ بھی نہ نکلے. اور کسی کے سوال کو، کسی کی بات کو، کسی کی نصیحت کو، کسی کی کرٹیسزم کو، کسی طرح کی بھی جو آپ کی زندگی میں کوئی کانٹا آ جائے، کوئی پھول آ جائے، کوئی کچھ آ جائے، اس کو بے معنی نہ سمجھو. اس کی کوئی ریزن ہے کہ وہ آپ کے سامنے آیا، کوئی وجہ ہے. اللہ نے کوئی کام ہے پیزڈ نہیں کیا، کچھ بھی بے مقصد نہیں کیا. ہر چیز کا ایک مقصد ہے اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. ہم جلد بازی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں فوراً ہو جائے. تو ہر چیز کا ایک وقت. بس سیدھے چلتے رہے انسان اور اللہ سے دعا کرتا رہے، ہر نماز کے بھٹکنے سے بچا لے. وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، تو ہم ضرور زندگی دیں گے اس کو یا بسر کروائیں گے. حیاتاً طیبہ، عمدہ زندگی. عمدہ زندگی صرف عمدہ لباس اور عمدہ کھانے والی نہیں ہوتی، یا عمدہ سواری اور عمدہ گھر نہیں. اصل چیز ہے کہ آپ کے اندر کتنی پاکیز، طیب پاک کو کہتے ہیں، اندر کتنی پاکیزگی ہے. وہ جو انہوں نے کہا ہے نا، عفواً و صفواً من غیر قدر، صفوۃ صاف اور عفو اور کسی میل کے بغیر. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ضرور جزا دیں گے ان کو ان کے اجر کے ساتھ، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہترین طریقے پر جو وہ عمل کرتے تھے. یعنی ان کے عمل جو بہترین تھے، جزا جو بھی ویسے ہی بہترین ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں شامل کرے. الحمدللہ جس نے توفیق دی. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.